नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद आज का इनकलाब के लिए खुसूसी गुफ्तगू उन्वान के तहत आज बात करने पहुँचे हैं रियासत कर्नाटक के इदारे अदब इस्लामी के रियासती सदर जनाब मीम पिराही साहब के साथ। जनाब मीम पिराही साहब रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं और वो फ़िलवक्त अदबी हल्के में सरगर्म हैं। इनसे हम आज बात करेंगे मुल्क के मौजूदा हालात और उर्दू अदब के ताल्लुक़ से। उम्मीद कि आप इस गुफ्तगू को पसंद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जनाब मीम पिराही साहब के साथ। सर, इस्तकबाल करता हूं मैं इनकलाब के खुसूसी इंटरव्यू में। तो आपसे मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि आज मुल्क में उर्दू अदब के हालात क्या हैं? क्या उर्दू अदब के मैदान में खुला पैदा हुआ है या पहले से बेहतर काम हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने आज गुफ्तगू के इस तहत में मुझे शरीक किया है अपनी गुफ्तगू में। और जो सवाल आपने किया है कि मुल्क के हालात में, मौजूदा हालात में उर्दू की सूरत हाल, ये बड़ा ही संजीदा सवाल है। और इस ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि मुल्क में कहीं भी इस वक्त उर्दू के लिए कोई खुश आइंद माहौल नहीं है। जहाँ भी आप देखिए कि एक अफसोसनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है और कोई ऐसी मुल्कगीर तंजीम भी नहीं है जो इस काज के लिए उठ खड़ी हो और काम करे। तो टोटली जो है मजमूई तौर पे जो है उर्दू की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। देख रहे हैं कि इस वक्त NCPUL हो या फिर उर्दू अकाडमी हो, वो मुख्तलिफ मरहलों में उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक़ से काम करने का दावा कर रही है। मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक़द कर रहे हैं, मुशायरे मुनक़द कर रहे हैं। क्या इस काम को आप उर्दू अदब का काम नहीं मानते? बेशक वो उर्दू अदब का काम ही हो रहा है, लेकिन जो है उसका दायरे कार बहुत ही महदूद है और वो बिल्कुल ही अलग ही नहज पर काम करते हैं। इससे सबसे बड़ी बात जो है, आज ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू वालों को उर्दू से जोड़ा जाए। लेकिन ये जो सरकारी अदारे हैं वो अपनी खाना पूरी के लिए जो काम करते हैं उससे उर्दू का ना भला होता और भला हो सकता है और ना जो है उर्दू अवाम उर्दू के करीब आ सकती है। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो उर्दू की तरक्की में जो रुकावटें पैदा हुई हैं, उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाता है, इसका कैसा तदारुक किया जा सकता है, उस नहज पर सोचने की आज बहुत ज़रूरत है। आपकी नज़र में उर्दू दान कौन है और उर्दू वाले कौन हैं जिन्हें जो उर्दू से जोड़ने की बात कर रही है? मेरे ख़्याल में आज जो है इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर वही शख्स उर्दू से जुड़े हुए हैं जो उर्दू का मुताला रखते हैं। उर्दू किताबों से जो है, उर्दू किताबों से उनकी दोस्ती है। उर्दू किताबों का मुताला नबला नागा रखते हैं, रसाइल के ख़रीदार हैं, अखबारात के ख़रीदार हैं और उर्दू के ताल्लुक़ से उनको बिलख़ुसूस हमदर्दी पाई जाती है उनके अंदर। तो यही लोग असल में उर्दू दान हैं। वैसे उर्दू जानने वाले तो आपको करोड़ों की तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन उर्दू का भला उनसे कुछ होने वाला नहीं है। बरसग़ीर हिंद में इस वक्त कई यूनिवर्सिटियों में उर्दू शोबे क़ायम हैं और इन शोबों के मातहत उर्दू का काम होने का भी दावा हो रहा है। वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर रियासती सतह पर, कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर भी सेमिनार्स होते हैं। लेकिन ये जो सेमिनार्स में मुरासले पेश किए जाते हैं या फिर लिटरेचर पेश किया जाता है, उसे अमली तौर पर क्या पेश करने में नाकाम हो रही है यूनिवर्सिटी या उसे इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो रही है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब से जो है आज आम उर्दू दान का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, कोई ताल्लुक़ ना है। बेशक ये जो है हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे जामियात जो है बड़े बड़े पैमाने पर, आला पैमाने पर जो है मुल्क और बैरूनी मुल्क के जो है मुंदबिन को शरीक करके बड़े बड़े बैनर्स के तहत जो है सेमिनार्स कर रहे हैं, बड़े बड़े मुज़ाकिरे कर रहे हैं। लेकिन वो मुज़ाकिरे और वो सारे सेमिनार की हद तक ही हैं, उससे बाहर जो है, कमरों से बाहर जो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। आप इदारे अदब इस्लामी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, कई उदबा को इस इदारे के नाम से ही एतराज़ है कि अदब को इस्लाम के नाम से जोड़ा जा रहा है, जबकि अदब का कोई मज़हब नहीं होता। तो आप कैसे इसे मुतायिद करेंगे कि अदब इस्लामी नाम जो है वो सही है? इसके पस मंज़र में जो अगर आप देखें अदब की सूरत हाल का पस मंज़र में आपका जायज़ा लें तो यहाँ अलग अलग नामों से अलग अलग अदबी तहरीकात निकली हुई हैं यहाँ पे।
تو اسی کو لیجیے، قدیم ادب ہے، جدید ادب ہے، اس کے بعد ترقی پسند ادب ہے، تو یہ سب اپنے اپنے الگ الگ ناموں سے اپنی اپنی کوششیں جاری اردو کی ترقی کے لیے انہوں نے جاری کی ہیں۔ اب جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادب میں جو ہے، اب جو ہمارے بزرگ جو ہیں ادب اسلامی کے جو قیام میں جو سلسلے میں جو ہمارے بزرگ جو سامنے آئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہے ادب میں افراتفری ہوئی ہے اور ذہنی انتشار ہے، ادب کا کوئی مقصد نہیں ہے، ادب کا کوئی منشا نہیں ہے، اور بے افرادی طور پہ جو ہے ادھر ادھر سے جو ہے ہمارے ادبا اور شعراء لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا لکھ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تعمیری سماج کے سلسلے میں ادب کیا کام کر سکتا ہے، اس رخ پر، اس زاویے پر جو ہے ان کی نظر نہیں تھی۔ تو اس لیے ادب اسلامی نے سوچا کہ اس انتشار کو ختم کیا جائے اور یہ ہمارے ادبا اور شعراء کو ایک مقصد کے تحت اور ایک منشے کے تحت جو ہے ان پر لکھنے کے لیے جو ہے تحریک دلائی جائے، اور ان کو اس پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ وہ سب جو ہے ایک اس ملک میں ایک صحیح اور تعمیری ادب اور تعمیر سماج کے سلسلے میں جو ہے ایک تعمیری ادب پیدا کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اردو ادب کو آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی سے دور رکھا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے زبانوں میں جو ادب ہے، لٹریچر ہے، اسے جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کے مختلف ایپس بن رہے ہیں، ویب سائٹس بن رہے ہیں، تو کیا اردو ادب کے لیے اس طرح کا کام کرنا ادبی تنظیموں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ بالکل، میں مانتا ہوں کہ بالکل آپ صحیح پہ جو ہے صحیح نقطے پر جو ہے بات کر رہے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے جو ہے ہمارے ادب کو جوڑا جائے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے مجھے اس سے گوا جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں ادب اسلامی کے قیام کے سلسلے میں ہم نے چند لوگوں سے بات کی، اور وہاں کے امیر مقامی جو ہے جماعت اسلامی کے امیر مقامی نے، انہوں نے بڑی کھل کر جو ہے ہم سے بات کی، اور انہوں نے یہی سوال اٹھایا کہ ہم دیکھیے یہ غیر اردو دان اسٹیٹ ہے ہمارا گوا، اور یہاں جو ہے اردو کے چاہنے والے بہت ہیں، لیکن زبانی طور پہ ہیں، زبان جانتے ہیں، لیکن جو ہے صرف بات کی حد تک بات چیت ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارا کوئی ایسا ویب سائٹ ہے جو کوئی آن لائن طور پہ جو ہے ہمارے یہاں کلاسز چلائے، اور یہاں پر غیر اردو داں اور یا اردو داں جو اردو سے واقف نہیں ہے ان کو جو ہے اردو سکھانے کا کوئی بندوبست کرے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ اس طریقے سے جو ہے اگر ہم کرنے نکلیں تو جو ہے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، بہت سی رائے ہیں، لیکن اردو والوں کے اوپر جو ہے ایک تساہل پسندی کا بل لگ گیا ہے، اور یہ اتنے انتہائی کاہل اور انتہائی تساہل پسند ہے، صرف روزی روٹی کی حد تک جو ہے ان کو اگر روٹی مل رہی ہے اردو کے ذریعے سے، اس میں مطمئن ہو گئے ہیں، لیکن آج ضرورت، وقت کا تقاضا کیا ہے، وقت کی ضرورت کیا ہے، اس کے طرف وہ جانا بھی نہیں چاہتے اور ادھر دیکھنا بھی، سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اتنی حد تک ہمارے پاس جو ہے خود پرستی اور اتنی جو ہے تساہل پسندی آ گئی ہے۔ اس وقت اردو اسکول جو ہیں، دور میں اردو اسکول جو ہیں اردو زبان کے لیے ایک خزانے کا مقام رکھتے تھے، وہیں سے کئی ادبا جو ہے فارغ ہو کر نکلے ہیں، آج وہی اردو اسکول بند ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے نئے لکھنے والوں کی کمی ہو رہی ہے۔ اردو زبان کے جو اسکول ہیں انہیں بچانے کے لیے، جو خاص طور سے سرکاری اسکول ہیں، انہیں بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اردو اسکولوں کی صورتحال تک جہاں تک تعلق ہے، لے دے کر ساری کمند جو ہے ہمارے اساتذہ پر ٹوٹتی ہے۔ بے شک اس میں ہمارے اردو اسکولوں کی آج زم و حالی میں ان کا بھی کچھ حصہ رہا ہو، لیکن میں کلی طور پہ جو ہے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اس لیے کہ جو ہے اردو جو ہے یہ صرف اساتذہ کی زبان نہیں بلکہ پوری قوم کی زبان، ایک قوم کی زبان۔ اس قوم کے ہر شعبے میں جو ہے جو لوگ بھی شریک ہیں، اس کے جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں کہ اردو زبان آج زم و حالی کا شکار ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے اب اردو کے قریب ہمیں جوڑا جائے۔ آپ کا سوال بھی تھا کہ کچھ ایسا ہی تھا نا، کیا تھا وہ سوال؟ اردو زبان کس طرح سے جوڑا جائے، یہ اردو کی اسکولوں کی صورتحال کو کیسے سدھارا جائے؟ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اردو بولنے والا انسان ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان سے عقیدت رکھے، اپنی زبان سے محبت کرے، اور اپنی زبان کی ترقی میں جو ہے تن من سے جڑ جائے، تب کہیں جا کے جو ہے ہم کچھ سوچ بھی سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی جو ہے کیا ہے وہ دولت سے جو ہے محروم رہے ہیں، اردو چھوڑ کر جو ہے وہ کتنی بڑی دولت سے جو ہے محروم ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ آج لوگوں کو نہیں ہے۔ دیکھیے، زبان صرف زبان نہیں ہوتی بلکہ جو ہے وہ ایک تہذیب کی، ایک تاریخ کی، ایک ثقافت کی آئینادار ہوتی ہے۔ اگر یہ زبان مٹ جائے تو جو ہے اس کی قوم کی تاریخ مٹ جائے گی، اور قوم کی ثقافت مٹ جائے گی، اور قوم کی تہذیب مٹ جائے گی۔ یہی بات ہے۔ آج دیکھیے نئی نسلوں کو جو ہے، آج نئی نسلوں کی پراگندگی، ذہنوں کی پراگندگی اور ان کا جو ہے ذہنی انتشار کو آپ ذرا غور سے دیکھیے، ان کے پاس کوئی
چیز نہیں ہے, اپنی زبان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ جیسے جو ہے ہوا جس طریقے سے دوڑ رہی ہے ویسے دوڑ رہے ہیں, ان کے سامنے کوئی بھی مقصد نہیں ہے. ہمارے لوگ ہمارے زمانے میں جب اردو پڑھتے تھے تو ہمیں جو ہے اردو کے ذریعے سے جو ہے قوم میں ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا ادب, ہماری ثقافت جو ہے ہمارے غیر محسوس طریقے سے جو ہے ہمارے اندر داخل ہو جاتی تھی. اگر اس طریقے سے یہ کوشش کی جائے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہماری قوم کو اس طریقے سے پھر جو ہے اس رحس سے اس طریقے سے جو ہے ان کو تربیت کی جائے, تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم جب اردو کے قریب ہو جائے گی, قوم جب اردو سے محبت کرنے لگے گی اور اس سے عقیدت کرنے لگے گی, تو یہ جو آج صورت حال ہے اردو کی وہ بدلے گی. لیکن اس کے ذمہ دار جو ہے ہمارے سماج کا اردو سماج کا ہر فرد ہے, چاہے تاجر ہو, چاہے آٹو ڈرائیور ہو, چاہے گاڑی بان ہو, چاہے ایک دکاندار ہو, کچھ بھی, ایک آفیسر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن جو ہے وہ اردو والا ہو. جی, اس وقت اردو زبان میں لکھنے کے لیے بہت سارے نوجوان بےتاب ہیں, کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان نوجوانوں کو, ان نئے لکھنے والوں کو, نئے لکھاریوں کے لیے تربیت کا فقدان ہے. بہت سارے مقامات پر ان کو استاد شعراء نہیں مل رہے, یا پھر رہبری کرنے کے لیے جو نثر سے جڑے ہوئے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے افراد کی کمی ہے. تو اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ آج بھی چند لوگ جو ہے مخلص ہیں اردو کے تحت اردو کی خدمت کرنے کے لیے. ایک بات جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب فی الحال جو نوجوان طبقہ اگر اردو کے قریب آ رہا ہے, اردو زبان کے قریب, اردو ادب کے قریب آ رہا ہے, تو ہمیں ان کو صدقنا, آمنا اور ان کو استقبال کرنا چاہیے. بھرپور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو استقبال کرنا چاہیے, ان کا استقبال کرنا چاہیے. کیونکہ آج یہ گئے گزرے ماحول میں جب اردو زبان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے نوجوان نسل میں, اگر ایسے صورتحال میں یہ نوجوان ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ہمارے اساتذہ, ہمارے اسکالرس, ہمارے مدبرین جو بھی ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو حد المقدور جو ہے ان کی کوشش, ان کو جو ہے سہارا دینے کی کوشش کرے, ان کو مدد کرنے کی کوشش کرے, ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرے, ان کو جو ہے گائیڈ کرے. ویسے جو ہے یہ شموگا کے اندر جو ہے اگر میں کہوں تو ابھی چند مہینوں سے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ چند نوجوان طبقہ, اس میں لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, تو جو ہے یہ کچھ شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں اور وہ شعر و شاعری کے قریب بھی آ رہے ہیں. اور ان میں جو دو تین جو ہے افراد میرے کانٹیکٹ میں بھی آئے ہیں. میں تو جو ہے ان کو ہر طریقے سے جو ہے ان کی مدد کرنے پر میں تیار ہوں, اور ان کو جو ہے کھلے دل سے میں اس میں مدد کرنے کا جو وعدہ بھی کر چکا ہوں. تو یہ طریقے سے اگر اس طریقے سے ہر ایک استاد, ہر ایک جو ہے اردو کا اسکالر جو ہے نئے لکھنے والوں کی جو ہے پشت پناہی کرے, ان کو ساتھ دے, ان کی رہنمائی کرے پراپر اس میں, تو جو ہے ایک بات جو آپ نے ایک سوال میں کی ہے کہ بعض لوگ جو ہے اسے کتراتے ہیں. اب بڑے شعراء, بڑے ادبا جو ہیں اس کتراتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ نو لکھاریوں میں, یعنی کہ نئے لکھنے والوں میں جو ہے محنت کرنے کا جو ہے مادہ کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مطالعہ جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. صرف جو ہے چند اردو زبان کے الفاظ ان کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں تو اسی کو لے کے جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ان کے لیے بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے, تب کہیں جا کے جو ہے وہ کچھ لکھ پائیں گے, کچھ جو ہے بن پائیں گے ادب میں. تو ہم نے جناب میم پیراہی صاحب کے ساتھ طویل گفتگو کی ہے. امید کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو لوگ آگے تک پھیلائیں گے اور خود بھی اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. میں راہی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ.